सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक पाकिस्तानी जासूसी कमांडो की दिलचस्प दास्तान जिसका नाम है क्रॉस फायर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 6 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ताहिर ने आखिरी लम्हात में अपनी जेब में रखे माउज़र को फायर पोजीशन में करके अपने हाथों में मजबूती से थाम लिया था, जबकि सलीम तरबियत के मुताबिक उससे चंद कदम के फासले पर ड्योढ़ी के अंदर खुलने वाले दरवाजे के बिल्कुल नज़दीक इस तरह खड़ा था कि दरवाज़ा खुलते ही वो आसानी से ड्योढ़ी में दाखिल हो सके। अचानक ही फ़िज़ा एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ से लरज़ उठी। पहला धमाका उसी बारूद में हुआ था जो तबाहकुन बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इससे पहले कि तमाम इंतज़ामिया को सूरत हाल की समझ आती, दूसरा धमाका पेट्रोल डंप के नज़दीक हुआ और आग की लपेटें आसमान को छूने लगीं। 1 मिनट के वक्फे से तीसरे धमाके ने तो जैसे इस सारे कैंप को और उसके मुंतज़मीन समेत ज़मीन बोस होने पर मजबूर कर दिया। धमाकों से लगने वाली आग पर बारिश असरअंदाज नहीं हो रही थी और उसके शोले बुलंद से बुलंद होते जा रहे थे। अचानक ही ड्योढ़ी का दरवाज़ा खुला और बौखलाए हुए गार्ड्स धमाकों वाली जगहों की तरफ भागने लगे। शायद कोई अलार्म सिस्टम नहीं था। शायद उन लोगों के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि उनका दुश्मन इतनी दीदा दलेरी का मुजाहरा भी कर पाएगा और उनकी सफ़ों में घुसकर उनके कल्ब में खंजर उतार देगा। एसएसबी कोई मामूली तंजीम नहीं थी। भारत की मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों के शर दिमाग यहाँ जमा थे और उन शर दिमागों के इज्तमा में कुछ कर गुजरना जुए शेर लाने के मुतरादिफ समझा जाता था, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी का फूल प्रूफ निज़ाम ज़रूर बनाया गया था। वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि यहाँ मौजूद किसी भी एजेंट के दिलो दिमाग में एक लम्हे के लिए भी जन्म लेने वाला कोई मंसूबा उनकी उकाबी नज़रों से छुप सकेगा। शायद उन्होंने कभी इस इम्कान को जहन में रखा ही नहीं था कि इस कैंप में दुश्मन के तखरीबकार भी दाखिल हो सकते हैं। अभी वो लोग बमुश्किल अपने औसान ही बहाल कर पाए थे कि जब ताहिर और सलीम के हाथों में पकड़े रिमोट कंट्रोल से धमाकों का एक सिलसिला शुरू हो गया। यूं लगता था जैसे एयरफोर्स ने हमला कर दिया हो। धमाकों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी था और सूरत हाल ऐसी ख़तरनाक हो गई थी कि यहाँ बैरकों में मुकीम दर्जनों तखरीबकार नींद से हड़बड़ा कर उठे और दीवानावार अपनी जानें बचाने के लिए ड्योढ़ी की तरफ भागने लगे, जबकि ड्योढ़ी तक पहुँचने वाले गार्ड्स को समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। अभी तक रात की इस शिफ्ट के कमांडर की तरफ से उन्हें कोई वाज़िया हिदायत नहीं मिली थी। आज तक ऐसी सूरत हाल पेश ही नहीं आई थी। अब एक नई बिपता उन पर पड़ी। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अपनी जानें बचाएं, इस तबाही पर काबू पाएं या अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए उन तखरीबकारों को कंट्रोल करें। ताहिर और सलीम अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। उसी वक्त दोनों लंबे लंबे ओवरकोट पहने हुए रात को पहरा देने वाले गार्ड्स ही दिखाई दे रहे थे। 15-20 बौखलाए हुए गार्ड्स और 10-12 जेर तरबियत तखरीबकार, जिनमें से ज़्यादातर ज़ख्मी हालत में थे, उनके गिर्द मौजूद थे। हर किसी की कोशिश थी कि वो ड्योढ़ी के रास्ते बाहर निकल सके। ये मुनासिब मौका था। ताहिर ने अपने पास मौजूद आखिरी खिलौना बम अपने हाथों में लिया और दोनों उसी भीड़ का हिस्सा बने ड्योढ़ी में घुस गए जो यहाँ पहले से मौजूद थी। 15-20 लोगों के इस इज्तमा में वो गार्ड्स का हिस्सा ही दिखाई दे रहे थे। ड्योढ़ी में अंधेरा था, शायद बिजली का निज़ाम भी धमाकों की लपेट में आ गया था। मेन गेट खुला हुआ था और ज़ख्मी तखरीबकार चीखते चिल्लाते उससे बाहर भाग रहे थे। मेन गेट से मुल्हिका ऑफिस में 2-3 बौखलाए हुए ज़िम्मेदार मौजूद थे जो शायद वायरलेस पर चिल्लाते हुए अपनी हाई कमान को इस हादसे की खबर दे रहे थे। खौफजदा सूरत हाल से इंतहाई परेशान और मुंतशिर जहन उन तखरीबकारों और उनके करता धरताओं को इल्म ना हो सका कि कब सलीम और ताहिर ने अपने पास मौजूद वो आखिरी पटाखे वहाँ फेंके और दूसरों की तकलीद में चीखते चिल्लाते मेन गेट से बाहर निकल आए। उनके बाहर निकलते ही दोनों पटाखे धमाकों के साथ फट गए, क्योंकि दोनों के आखिरी रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल कर दिए थे। इंतहाई ताकतवर उन धमाकों से ड्योढ़ी की एक दीवार टूटकर अंदर दम तोड़ते मुंतशिर हजूम पर गिरी और उनकी चीखें भी उस ढेर में दब कर रह गई थी। ड्योढ़ी के बाहर मौजूद गार्ड रूम में मौजूद तमाम मेज़ें छत से लगकर दोबारा उनके सरों पर गिरी जो यहाँ मौजूद थे और उन्हें शदीद ज़ख्मी कर दिया। दोनों उस वक्त यहाँ से 50-60 गज दूर ज़मीन से चिपके हुए थे। वो आखिरी तबाही का मंजर देखने के लिए यहाँ रुकने का ख़तरा मोल नहीं ले सकते थे। अभी अभी उन्होंने अपने जिस्मों से गीले होकर चिपके हुए भारी कोट अलग कर दिए थे। बारिश का जोर अलबत्ता टूटने लगा था और वो बड़े मुस्तैद और तरबियत याफ्ता कमांडोज की तरह
گھڑی کی سوئیوں کے مطابق مرحلہ وار منصوبے پر عمل پیرا تھے۔ دونوں کا رخ اب کیمپ کے ریزیڈینشل ایریا کی طرف تھا، جہاں جلتی روشنیاں بجھ چکی تھیں کیونکہ بارش یا پھر دھماکوں کی وجہ سے مین سپلائی میں کوئی خلل پڑ گیا تھا۔ دونوں اب اپنی دانست میں رہائشی ایریے کے اس حصے تک پہنچ چکے تھے جہاں انہیں کوئی امداد میسر آ سکتی تھی۔ ادھر آؤ، سلیم کو طاہر کی سرگوشی سنائی دی اور وہ اس کے پیچھے اس راستے پر گھوم گیا جو یہاں سے دوسری طرف اس پٹڑی پر مڑتا تھا جہاں سے وہ لوگ سڑک پر جایا کرتے تھے۔ آگے سڑک ہے شاید، سلیم نے بظاہر طنزیہ لہجے میں کہا۔ بس اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھتے جاؤ، طاہر نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا اور چلتا گیا۔ پھر اچانک وہ چلتے چلتے رک گیا۔ اب وہ رہائشی ایریے کے عقب میں اس ورکشاپ کے نزدیک پہنچ گئے تھے جہاں بٹواری کیمپ کے وہیکلز کی مرمت کی جاتی تھی۔ ورکشاپ کی دیوار کے ساتھ مرمت طلب جیپیں کھڑی تھیں۔ اچانک ہی سلیم کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں ایک کونے میں ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی، بالکل ایسے جیسے وہ ان دونوں ہی کی منتظر ہو۔ پہلی ہی نظر میں سلیم نے پہچان لیا کہ یہ کامنی اگروال کی پرائیویٹ موٹر سائیکل ہے۔ یہاں قریباً ہر انسٹرکٹر نے اپنی موٹر سائیکل یا کار رکھی ہوئی تھی۔ کیا خیال ہے؟ طاہر اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ویل ڈن، بے ساختہ سلیم کے منہ سے نکلا۔ سلیم پیچھے بیٹھا تھا۔ موٹر سائیکل طاہر نے سنبھالی اور وہ عازم سفر ہوئے۔ تمام راستے جن پر طاہر موٹر سائیکل چلا رہا تھا سلیم کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ موٹر سائیکل طاہر چلا رہا تھا اور اپنے بدن کے گرد بڑے سے اوور کوٹ کو چادر کی طرح لپیٹ کر سلیم اس کے پیچھے بیٹھا تھا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ بارش اب رک گئی تھی اور طاہر آسانی سے ڈرائیونگ کر سکتا تھا، لیکن مخالف سمت سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں کے تھپیڑے ان کے بدن کو بلیڈ کی طرح کاٹ رہے تھے اور آنکھوں پر اینک نہ ہونے کے سبب اسے بار بار آنکھیں بند کرنا پڑتی تھی۔ جو راستہ طاہر نے اختیار کیا تھا وہ سلیم کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ قریباً 3 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد اس نے اچانک ہی موٹر سائیکل کچے راستے پر اتار لی تھی۔ سلیم دم سادھے چپ چاپ اس کے پیچھے بیٹھا رہا۔ اسے طاہر کی کمان میں پہلی مرتبہ کام کرنے کا موقع ملا تھا اور وہ اس کی تجربے کاری سے معترف ہو رہا تھا۔ طاہر نے بلا شبہ کامنی اگروال کے ذریعے بہترین نتائج حاصل کیے تھے۔ ان حالات میں موٹر سائیکل ان کے ہاتھ لگنا بظاہر کسی معجزے سے کم دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن سلیم جانتا تھا کہ یہ کامنی اگروال کی طرف سے ان کے لیے بہترین گفٹ تھا۔ جانے طاہر نے کامنی پر کیا جادو پھونکا تھا جو اس طرح وہ اپنا سب کچھ بھول کر اس کی گرویدہ ہوئی تھی اور ان کے لیے اتنی آسانی بھی پیدا کر رہی تھی۔ ابھی تک اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ کامنی ان کے ساتھ ہی یہاں سے فرار ہو چکی ہے۔ اس کچے اور پھسلن راستے پر موٹر سائیکل کو اس طرح بھگاتے چلے جانا طاہر ہی کا کام تھا۔ سلیم جانتا تھا شاید اس کے لیے یہ ممکن نہ ہوتا۔ اسے اب احساس ہونے لگا تھا کہ کامنی اگروال اور طاہر کی دوستی نے ان کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ یہ کامنی ہی تھی جس کے ساتھ روزانہ کیمپ کے باہر گھومنے سے طاہر کو ان راستوں کا علم ہوا، ورنہ تو یہاں سے فرار کے صرف 2 ہی راستے انہیں سمجھائے گئے تھے۔ کرنل صاحب نے اس روز اپنی آخری بریفنگ میں کہا تھا، ہمارے علم کی حد تک تمام معلومات تمہیں مل چکی ہیں، فی الوقت فرار کے بھی 2 راستے ہمارے علم میں ہیں۔ اگر اپنی ہمت سے تم کوئی تیسرا راستہ ڈھونڈ سکو تو ویل ڈن۔ اور انہوں نے تیسرا راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ سلیم جانتا تھا کہ آگ جلدی بجھ جائے گی کیونکہ بارش جہاں ان کی مددگار تھی وہاں دشمن کے لیے بھی کارآمد تھی۔ اگر یہ آگ کسی عمارت کو لگی ہوتی تو شاید اب تک دشمن اس پر قابو بھی پا چکا ہوتا، لیکن بارود کو لگی آگ تب بجھ سکتی ہے جب سارا بارود راکھ بن جاتا۔ یہی ایک سوچ انہیں اطمینان دلا رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ دشمن پہلے کیمپ کے حالات نارمل کرے گا، جس کے بعد ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی شروع ہوگی۔ سلیم کے اندازے کے مطابق وہ لوگ اب کیمپ سے قریباً 10-12 کلومیٹر دور نکل آئے تھے۔ سلیم نے کہا کہ میں کچھ باتیں ضرور کہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے طاہر کو کچھ ممکنہ احتیاطی تدابیر بتائیں۔ ان میں سے کچھ تو طاہر کے ذہن میں پہلے ہی سے تھی، کچھ باتیں البتہ اس کے لیے بھی نئی اور چونکا دینے والی تھی، جن میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس علاقے کے ارد گرد موجود قریباً تمام بڑے آشرم اور مندر راہ کی نظروں میں رہتے ہیں، جبکہ وہ خود یہاں کے سب سے بڑے آشرم میں پناہ لینے جا رہا تھا۔ اچھا دوست، خدا حافظ، سلیم نے بھرائی ہوئی آواز میں اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا۔ خدا حافظ۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے، ایک دوسرے کے کان میں قرآنی آیات کا ورد کر کے ایک دوسرے کے محفوظ رہنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ سلیم نے ہمت کر کے پہلے اسے چھوڑا اور فی امان اللہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا سڑک کی طرف چل دیا۔ طاہر درختوں کی اوٹ سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ سلیم کے سڑک پر پہنچنے کے بمشکل 3-4 منٹ کے بعد ہی ایک بس اسے وہاں رکتی ہوئی دکھائی دی جس پر وہ سوار ہو گیا۔
بس کی روانگی پر ایک مرتبہ پھر اس نے دل ہی دل میں اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس نے دوسرے ہی لمحے خود کو نارمل کیا۔ حالات کی سنگینی پر اس کی نظر تھی اور وہ کامنی اگروال کے موٹر سائیکل کا ٹول باکس کھول رہا تھا۔ کامنی نے اس کی ہدایت کے عین مطابق ایک جعلی نمبر پلیٹ وہاں رکھی ہوئی تھی۔ اگلے چند منٹ میں اس نے موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ تبدیل کر دی۔ اصل نمبر پلیٹ اس نے وہیں ایک محفوظ جگہ پر چھپا دی اور موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے وہ بھی سڑک پر آ گیا۔ اب تک انہوں نے قریباً 35 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ طاہر نے پٹرول کی ٹینکی کا ڈھکن کھول کر اسے ہلا کر دیکھا اور مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ اب بھی اچھا خاصا پٹرول اس میں موجود تھا۔ کم از کم وہ انہیں اگلی منزل تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچا سکتا تھا۔ اس کی منزل یہاں سے بمشکل 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کی منتظر تھی۔ یہ 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ اس نے برق رفتاری سے طے کیا۔ اس دوران اسے راستے میں بمشکل 7-8 بسیں یا موٹر سائیکلیں دکھائی دی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو صبح صبح اپنے کام پر جا رہے تھے، اور سردی کا یہ عالم تھا کہ سوائے سامنے سڑک پر دیکھنے کے اور کسی طرف گردن گھما کر دیکھنے کے لیے بھی روادار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ یوں بھی یہاں کسی کو ایک دوسرے کی شناخت جاننے کی کیا پڑی تھی۔ مسوری آ گیا تھا۔ طاہر 6 ماہ پہلے یہاں کسی کام سے آیا تھا اور آج پھر قسمت اسے یہاں لے آئی تھی۔ اس نے اپنے ذہن میں پہلے سے بنے نقشے کے مطابق موٹر سائیکل کا رخ شمال کی سمت مائی کالکا کے مندر کو جانے والے راستے کی طرف کیا اور مندر سے بمشکل 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر اس سرکاری اسکول کی نو تعمیر عمارت کے نزدیک رک گیا جس کی تعمیر 6 ماہ پہلے ہی سرکاری پھڈا پڑنے سے بند ہو گئی تھی۔ اسے امید تھی کہ ابھی مزید 2 سال تک یہاں کام نہیں ہوگا، کیونکہ ٹھیکیدار مقامی انتظامیہ کی ملی بھگت سے اپنی ساری رقم ڈکارنے کے بعد کام ادھورا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ بڑے اطمینان سے وہ موٹر سائیکل کا انجن بند کر کے اسکول کی عمارت میں داخل ہوا اور یہاں اپنے مطلب کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی اسے ایک کمرے میں کاٹ کباڑ کا ڈھیر دکھائی دیا جس کے باہر ایک کنڈی میں چھوٹا سا تالا پھنسا ہوا تھا۔ اس نے تالے کا گہری نظروں سے جائزہ لیا اور موٹر سائیکل کا ٹول باکس کھولنے لگا۔ اگلے چند منٹوں میں اس نے وہ تالا کھول لیا تھا اور موٹر سائیکل کو اس کاٹ کباڑ کے ڈھیر میں اس طرح کھڑا کیا تھا کہ وہ بھی اس کا حصہ ہی دکھائی دے۔ تالا اس نے دوبارہ اس طرح لگا کر اس پر لگا سرکاری کپڑا بمائے سیل کے چڑھایا اور باہر نکل آیا۔ اب وہ کالکا مندر کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ مندر کے نزدیک ہو رہا تھا وہاں لاؤڈ سپیکروں سے برآمد ہوتی بھجن اور ڈھول تاشوں کی آوازیں نمایاں ہونے لگی تھی۔ اب اسے مندر کی طرف جاتے یاتری بھی دکھائی دینے لگے تھے۔ مسوری ایک پہاڑی مقام تھا۔ گرمیوں میں تو یہاں کی رونقیں بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی ہیں۔ سردیوں میں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی، البتہ کچھ منچلے بھارت کے مختلف شہروں سے ضرور ادھر کا رخ کیا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ تر تعداد ان نوبیاتا جوڑوں کی ہوتی جو اکثر ہنی مون منانے ادھر آ جایا کرتے تھے یا پھر سردیوں میں برف باری کا مزہ لینے والے سیاح ہوتے تھے۔ آنے والا کوئی بھی ہو، خواہ مقامی یا غیر مقامی، اگر وہ ہندو ہوتا تو مسوری آ کر مائی کالکا کے مندر میں ضرور ماتھا ٹیکنے آتا تھا۔ یہاں کی پوجا سارے بھارت میں مشہور تھی۔ یہی وجہ تھی کہ موسم کے تیور کیسے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں، یہاں ماتا بھوانی کے بھگتوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا اور مندر میں چڑھاوا بھی سب سے زیادہ چڑھتا تھا، جس کی وجہ سے یہاں کے آشرم میں پجاریوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جاتی تھی اور یہاں مندر کی گولک یعنی چندہ ڈالنے والی جگہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ پجاری ایک دوسرے کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ طاہر اس مندر میں 2-3 مرتبہ آ چکا تھا، لیکن کامنی اگروال ہندو ہونے کی باوجود یہاں نہیں آئی تھی، اور اس کا سبب سوائے اس کے اپنے دھرم سے بیزاری کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ درجنوں مرتبہ یہاں سے گزری تھی۔ دہرادون جاتے ہوئے مسوری راستے میں آتا تھا، لیکن کیا مجال جو اس نے کبھی اس طرف کا رخ بھی کیا ہو۔ صرف ایک مرتبہ جب اس کے پتا جی اسے ملنے آئے تو وہ زبردستی کامنی کو اپنے ساتھ یہاں لے آئے تھے۔ یہاں آنے کے بعد کامنی نے دیوی ماتا کی مورتی کے سامنے صرف ایک ہی وعدہ کیا تھا کہ اب وہ دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے یہاں کے آشرم کے کمروں میں ماتا کے جن سیوکوں اور داسیوں کو دیکھا، اس کے بعد اسے یہ مندر کے بجائے کچھ اور دکھائی دینے لگا تھا۔ انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے ناطے اس کی جہاں دیدہ نظروں نے ان داسیوں کے چہروں پر نظر ڈالتے ہی ان کی اصلیت کا اندازہ لگا لیا تھا، اور آشرم کے پجاریوں اور سیوداروں کی آنکھوں میں موجود شیطانیت تو کوئی عقل کا اندھا بھی بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اپنے پتا جی کے سامنے اس نے حسب عادت ایک لمبا لیکچر اس مندر میں ہونے والی حرام کاریوں پر دے دیا تھا، اور وہ اسے کامنی کے معمول کی باتیں جان کر مسکراتے رہے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ کامنی کو کبھی اپنا دھرم پسند نہیں آیا تھا۔ بھگوان جانے تم نے ہمارے ہی یہاں جنم لیا،
مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے تمہاری ماں تمہیں کسی مسلمان گھرانے سے اٹھا کر لے آئی ہے۔ اس روز کامنی کے بابو جی نے اس کے لیکچر ختم ہونے پر کہا تھا۔ اس کے بابو جی نے غلط کہا تھا یا صحیح، اس سوال کا جواب تو کامنی کو کبھی نہیں مل سکا، لیکن آج جب تقدیر اسے دوبارہ یہاں لائی تو اسے رہ رہ کر اپنے بابو جی کی آخری بات ضرور یاد آ رہی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی موسی نے ایک مرتبہ کتنی صحیح بات کی تھی۔ وہ بھی کوئی ایسا ہی موقع تھا، شاید اس کی بہن کی سلگائی ہوئی تھی اور ان کے یہاں ہون ہو رہا تھا۔ شیطانی چہرے والا ایک پجاری جس کا پیٹ اس کی کمر سے باہر نکل کر کسی بھی لمحے زمین پر گرنے والا تھا، جب سامگری کو جلتے ہوئے کوئلوں پر پھینکتا اور کچھ منتر کا اناپ شناپ کرتا تھا تو کامنی کو خواہ غصہ آ جاتا تھا۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہر موقع پر مرن، جیون، ودا، دھرم کرم کے تمام روایتی رواج آخر اگنی کے بغیر مکمل کیوں نہیں ہوتے۔ اس کے باپو جی نے بتایا تھا کہ ہندو دھرم میں اگنی بہت پوتر ہے۔ بہت پرانے زمانے میں پرش یعنی انسانوں اور دیوتاؤں کے درمیان اگنی ہی کمیونیکیشن کا ذریعہ تھی۔ قدیم آریہ سماج اپنی بھینٹ اسی اگنی کے ذریعے اپنے دیوتاؤں کو پہنچایا کرتے تھے، اور پھر یہ سلسلہ یہاں تک چلا کہ مرنے والے کو عقبی عالم ارواح اور برہم لوگ لاہور پہنچانے کے لیے نظر آتش کیا جانے لگا۔ لیکن ہر خوشی کے موقع پر بھی یہی آگ کا ہون کھنڈ۔ اس نے اپنے بابو جی کی بات کاٹی۔ تیری تو بدھی بھرشٹ ہو گئی ہے۔ عقب سے اسے موسی کی آواز سنائی دی جو اسے بازو سے پکڑ کر دوسری طرف لے گئی، کیونکہ یہاں موجود عورتوں میں سے اگر کسی کے کان میں بھی اس کے خیالات کی بھنک پڑ جاتی تو سارا سماج اس کے گھر والوں کا بائیکاٹ کر دیتا۔ اس روز اس کی موسی نے کہا تھا، بیٹی، سنسار میں سب کچھ ہم اپنے ارادے اور مرضی سے نہیں کرتے، بہت کچھ ہمیں مجبوراً بھی کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی چیز بہت ہی بری لگتی ہے لیکن ہم اس کے محتاج بھی رہتے ہیں، بار بار اس کی طلب بھی کرتے ہیں۔ کیا کوئی اپنی مرضی سے کڑوی کسیلی دوائیں کھاتا ہے؟ نہیں نا۔ بس تو بھی اسی طرح دھرم کرم کرتی رہا کر، خواہ تیرا دل مانے یا نہ مانے۔ ایک بات میرا من کہتا ہے جو اپنی زبان تک لاتے ہوئے ڈرتی ہوں، بیٹی، لگتا ہے تو کسی دن اچانک یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی جائے گی۔ بھگوان کرے میں وہ دن دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہوں، کیونکہ مجھ سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جائے گا، لیکن میرا من کہتا ہے کہ ایسا ہوگا ضرور۔ اس روز موسی نے یہ بات پہلی مرتبہ بہت سنجیدگی سے کی تھی، لیکن کامنی نے زوردار کہا لگایا تھا اور موسی کا بازو پکڑ کر ایک طرف لے گئی تھی۔ اپنے دماغ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا کر، ورنہ پھر وہی ٹیکے لگوانے پڑیں گے، اس نے موسی سے ہنستے ہوئے کہا، اور اپنے کمرے میں آ کر کانوں پر ہیڈ فون چڑھا کر اپنے پسند کا میوزک سننے لگی، کیونکہ یہی اس کے لیے نجات کی واحد راہ تھی۔ ورنہ تو گھر میں پوجا شروع ہوئی تھی اور زور زور سے ڈھول تاشوں کے ساتھ اپنی بھدی اور موٹی آوازوں میں محلے کی عورتوں نے بھی گانا گانے شروع کر دیے تھے۔ کامنی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس گورکھ دھندے میں وہ دھس گئی ہے کبھی وہاں سے نکل بھی پائے گی۔ اسے تو یوں لگتا تھا جیسے جیسے زندگی ماہوں سال آگے بڑھ رہی ہے وہ زندگی کی اس دلدل میں اور زیادہ گہری اترتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن آج اچانک اسے اپنی موسی یاد آ گئی۔ اس کی موسی نے ساری زندگی بیاہ نہیں کیا تھا، ساری زندگی بھگتی میں گزار دی تھی، اپنی ساری جوانی بھگوان رشی کیش کی سیوا کی بھینٹ چڑھا دی تھی۔ دہلی کے نزدیک گوری گاؤں میں موجود سادھوؤں کے اس بھٹ پر اس کی موسی کی جوانی اپنے بھگوان کی سیوا میں بیت گئی تھی۔ صبح سے رات گئے تک وہ اپنے جیسی درجنوں دوسری مہلاؤں کے ہمراہ اپنے بھگوان کی سیوا میں لگی رہتی تھی، بھٹ میں رہنے والے سادھوؤں کی سیوا کرتی رہتی تھی، اور ایک روز نہ جانے کس بات پر وہ ان کے ہاں روٹ کر چلی آئی، جس کے بعد پھر کبھی بھٹ پر واپس نہیں گئی تھی۔ اب ان کے محلے میں دھرم کرم کا کوئی بھی کام ہوتا لوگ اسی کو بلا کر لے جاتے تھے۔ اکثر گھروں میں ہولی وہی کرواتی تھی۔ ہندو گھرانے اس سے مختلف مواقع پر ہونے والی رسومات کے متعلق دریافت کرتے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ واہ موسی، واقعی تو نے سچ کہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی موسی کو یاد کیا اور ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ کامنی کو اپنے شعور کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ اس تلخ حقیقت کا احساس اور علم تھا کہ اس نے اچانک ہی کتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ وہ اپنا گھر بار، دین دھرم، دیش، سکھی سہیلیاں سب کچھ بھلا کر، سب کو تیاگ کر اچانک ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ بھاگ آئی تھی۔ اسے حیرانگی تھی کہ اب تک وہ مر کیوں نہیں گئی۔ اس جیسی غدار اور دیش دروہی کو تو اب تک مر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ زندہ تھی، اس کا ضمیر بھی زندہ تھا، کوئی خلش اسے نہیں رلا پائی تھی، کوئی پچھتاوا اس کے دامن سے نہیں لپٹا تھا۔ وہ تو بہت پرسکون تھی، بہت پرسکون، بالکل برگد کے اس درخت کی طرح جو اس مندر کے شمال میں اس ٹوٹی ہوئی پرانی عبادت گاہ پر سایہ کیے ہوئے تھا، جہاں وہ کل رات سے چھپی بیٹھی تھی۔
جانے اس برگد کے پیڑ نے کتنے سالوں سے دھوپ، گرمی، سردی، بارش، طوفان کی سختیاں برداشت کی ہیں اور اب تک اسی طرح پرسکون کھڑا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا ماضی سارا جھوٹ تھا؟ اس نے اپنے اوپر کوئی ملمہ چڑھا رکھا تھا، اپنے گرد بے بنیاد نظریات کی ایسی دیوار استوار کر لی تھی جو طاہر کی محبت کے معمولی تھپیڑے بھی برداشت نہ کر سکی اور ایک ایک کر کے زمین بوس ہو گئیں۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ سچ یہی ہے کامنی جو تم دیکھ رہی ہو، جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کسی نادیدہ طاقت نے اس کے سوال کا جواب اس کے کانوں میں دیا۔ تمہیں اس سچ کی تلاش تھی، تم بچپن سے اسی تلاش کے سفر پر نکلی تھی۔ اپنی تلاش کے سفر پر یہ منزل مبارک ہو کامنی اگروال، مبارک ہو۔ تم نے خود کو بالآخر کھوج ہی لیا، خود کو بالآخر پا ہی لیا۔ تم فاتح ہو، تم جیت گئی کامنی اگروال۔ اس کے دل اور ضمیر نے اسے مبارکباد پیش کی۔ اپنے فاتح ہونے کا نشہ اس پر سرور کی طرح اتر گیا۔ اس کو اپنے تن بدن میں دور اندر تک سرشاری کی ایک عجیب کیفیت کے اترنے کا احساس ہوا۔ وہ فتح کے نشے سے سرشار اب طاہر کی منتظر تھی۔ وہ زندگی میں آج دوسری مرتبہ کالکا مندر آئی تھی، اپنے والد کے ساتھ بھی بادل نخواستہ اور اب بھی۔ اگر طاہر نے کسی اور جگہ کا تعین کیا ہوتا تو شاید وہ یہاں نہ آتی۔ اس کے ذہن میں کچھ اور جگہیں بھی محفوظ تھیں، لیکن اس کی انٹیلیجنس کی تربیت نے اسے اپنی طرف سے طاہر کو کوئی مشورہ دینے سے منع کیا تھا۔ وہ اس مرحلے پر ایک لمحے کے لیے بھی طاہر کا اعتبار نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تو اچانک کیا تھا، لیکن اسے علم تھا کہ لاشعوری طور پر وہ طویل عرصے سے ایسے ہی کسی فیصلے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ اس روز بھی طاہر نے اسے اپنا مکمل تعارف نہیں کروایا تھا جس روز اس نے پوسوال کو جان سے مار ڈالا تھا۔ اس پوسوال کو جو موقع غنیمت جان کر کامنی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ کامنی کے لیے طاہر کی اچانک آمد، پوسوال کا قتل اور اس کا فرار قدرت کے تیار کردہ کسی کھیل کے 3 مختلف ایکٹ تھے۔ ایک احساس جس نے ابھی تک اسے بہت حوصلہ دے رکھا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کامنی کی اپنی ہی نہیں، پرماتما کی مرضی بھی شامل ہے۔ حالات خود بخود بنتے چلے جا رہے تھے اور وہ کاتب تقدیر کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح عمل کرتی چلی جا رہی تھی۔ پوسوال کے قتل کی رات وہ بری طرح سہم گئی تھی۔ اسے علم تھا کہ پوسوال کی لاش اگلے 1-2 روز میں بہرحال مل جائے گی۔ یہاں کے ندی نالے گو بہت تیز بہتے تھے، لیکن راستے میں آنے والے کسی نہ کسی بڑے پتھر سے ٹکرا کر ان میں بہنے والی چیزیں کنارے لگ جایا کرتی تھیں۔ ان ندی نالوں کے بہاؤ کے ساتھ بہہ کر آنے والی لاشیں اب معمول کی بات بن چکی تھی، لیکن پوسوال کی لاش معمول کی بات نہیں تھی۔ مقامی پولیس افسران اسے اچھی طرح پہچانتے تھے کیونکہ گزشتہ 2 سال سے وہ بٹواری سینٹر میں خدمات انجام دے رہا تھا اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی پھڈا آئے روز پڑا ہی رہتا تھا۔ کامنی کو آج بھی یہ سوچ کر جھرجھری سی آ جاتی تھی کہ اگر طاہر بر وقت وہاں نہ پہنچ پاتا تو اس کا انجام کیا ہوتا۔ شاید پوسوال کی جگہ اس کی مسخ شدہ لاش آبرو ریزی کے بعد کسی پتھر سے کچلی ہوئی مل جاتی۔ اس کے علاوہ کچھ ممکن نہیں تھا۔ وہ کیمپ واپسی پر ساری رات یہی سوچتی رہی تھی کہ آخر طاہر نے اس کی مدد کیوں کی۔ وہ تو ایک زیر تربیت تخریب کار تھا۔ اس کی بلا سے پوسوال اس کے سامنے کامنی کے جسم کے پرزے پرزے بھی کر دیتا تو بھی وہ اپنے ڈسپلن کے تحت دونوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں بھی پوسوال بہرحال کامنی سے سینئر تھا۔ اسے حق حاصل تھا کہ اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرے، لیکن اس نے کامنی کو بچا لیا تھا اور اپنی جان داؤ پر لگا کر پوسوال سے ٹکرا گیا تھا۔ اس روز کامنی کو یقین ہو گیا کہ واقعی طاہر کو اس سے عشق تھا۔ صرف یہی ایک ایسا رشتہ تھا جو اسے اس حد تک کچھ کر گزرنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ طاہر نے کامنی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ بٹواری کیمپ سے فرار ہونے سے پہلے یہاں کیا کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کامنی سے صرف یہی کہا تھا کہ وہ دونوں یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ ابھی تک اس نے کامنی کو اپنی اصلیت نہیں بتائی تھی۔ ابھی تک وہ کامنی کے لیے ایک زیر تربیت غیر ملکی تخریب کار تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر وہ کامنی کو اپنے آئندہ عزائم اور اصلیت سے آگاہ کر بھی دے تب بھی کامنی اس کے خلاف کچھ نہیں کرے گی، اور وہ اداکاری نہیں کر رہی تھی بلکہ دل و دماغ سے مکمل یکسوئی کے بعد اس نے طاہر کو اپنانے کے لیے سب کچھ تیاگ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ طاہر جانتا تھا کہ صرف پوسوال کی موت کا خوف کامنی کو اس کے ساتھ فرار پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو کامنی کے اندر سے پیدا ہونے والی کوئی انقلابی تبدیلی تھی جس نے اسے ایسی زندگی کا سب سے بڑا، اہم اور خطرناک فیصلہ کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ لیکن ان تمام حقائق کا ادراک رکھنے کے باوجود ابھی تک اس نے نہ تو کامنی کو اپنی اصلیت سے آگاہ کیا تھا اور نہ ہی اپنے عزائم بتائے تھے۔ یہی اس کی تربیت کا خاصہ تھے۔ اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس بری طرح اپنے دل کے ہاتھوں مات کھائی تھی۔
اور کامنی کے سامنے کم از کم دی گئی حد تک خود کو مکمل بے بس محسوس کرنے لگا تھا، لیکن اس نے اس بات کو بھی کبھی فراموش نہیں کیا تھا کہ وہ اول و آخر ایک نظریاتی ملک کا سپاہی ہے، جسے اپنے ملک و قوم کی حفاظت کا فریضہ سونپا گیا ہے، اور جس کے لیے ایک لمحے کی غفلت سے کتنے تباہ کن نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ کامنی نے اتوار کی شام معمول کے مطابق خود کو تیار کیا تھا، لیکن آج اس نے اپنے پاس موجود ہر قابل ذکر چیز ایک بیگ میں منتقل کر کے یہاں سے راہ فرار اختیار کی تھی۔ اس سے کسی نے یہ دریافت نہیں کرنا تھا کہ وہ بیگ لے کر کہاں جا رہی ہے، کیونکہ یہاں موجود انسٹرکٹر اکثر دہرادون سے کچھ نہ کچھ خرید و فروخت کرتے رہتے تھے۔ بڑے اطمینان سے وہ اپنے کوارٹر سے باہر نکلی اور خرامہ خرامہ چلتی سڑک تک آ گئی، جہاں سے وہ ایک مسافر بس کے ذریعے پہلے مسوری کی مخالف سمت کی طرف گئی، پھر وہاں سے مزید 2-3 بسیں تبدیل کرنے کے بعد مسوری پہنچی تھی۔ اب کم از کم کسی بس والے سے اس کا سراغ ملنا ہرگز ممکن نہیں رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنی دانست میں ایسا کوئی نشان نہیں چھوڑا تھا، لیکن آج خلاف معمول اس نے نہ صرف شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی بلکہ اپنا ہیئر سٹائل بھی اب تک 3 مرتبہ تبدیل کر چکی تھی۔ وہ پتلون پہنتے ہوئے اپنے بال ہمیشہ باندھ کر رکھتی تھی۔ کئی مرتبہ اس کے جی میں آیا کہ ان لمبے بالوں سے نجات حاصل کر لے، اب ان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس نے ساری زندگی اگر یہی جھک مارنی ہے تو بالوں کا روگ کیوں پالتی پھرے؟ لیکن ہر دفعہ کسی نادیدہ قوت نے اسے اس امر سے مانے رکھا۔ اسے اپنے بال بہت عزیز تھے، اس کی وجہ اسے کبھی معلوم نہ ہو سکی۔ آج اسے اپنے فیصلے پر بہت خوشی ہو رہی تھی کہ اس نے اپنے بال محفوظ رکھے تھے۔ اب تک وہ ان بالوں کی مدد سے 2-3 مختلف روپ دھار کر 4-5 بسیں تبدیل کرنے کے بعد مسوری رات دیر گئے پہنچی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اگلے روز کالکا مائی کا سالانہ میلہ شروع ہونے والا ہے۔ شاید طاہر کو بھی اس بات کا علم تھا، تبھی تو اس نے اتنے شاندار وقت کا انتخاب کیا تھا۔ جس بس سے وہ اتری تھی اس میں موجود قریباً تمام مرد و زن ملک کے مختلف کونوں سے یہاں مائی کالکا کے میلے پر ہی آئے تھے۔ شدید سردی کے باوجود یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ کامنی نے بس سے اترتے ہی نزدیکی بازار کا رخ کیا، وہاں سے اپنے لیے گہرے رنگ کا ایک چولا اور کچھ مالائیں خرید کر چولا اپنے کپڑوں پر پہن لیا اور مالائیں گلے میں ڈال لی۔ اب وہ کالکا مائی کی بھگت بن چکی تھی۔ طاہر کے لیے اس نے الگ سے ایک زرد کپڑا، دھوتی وغیرہ خرید لیا تھا، کیونکہ یہاں انہیں یہی روپ دھارنا تھا۔ یاتریوں کے ساتھ بھی وہ بادل نخواستہ ناچتی گاتی مائی کالکا کے مندر تک پہنچی تھی۔ مندر میں جانے کے بجائے اس نے آشرم کا رخ کیا اور لنگر خانے میں آ گئی، جہاں کار سیوا یعنی کھانا پکانا ہو رہی تھی۔ وہ بھی باقی یاتریوں کی طرح ایک قطار میں تھالی اور گلاس اٹھا کر بیٹھ گئی۔ آشرم کی سیوا دار لڑکیاں، جن کی جسمانی حالت ان کے کردار کی چغلی کھا رہی تھی، مسکراتی ہوئی تمام یاتریوں میں باری باری لنگر تقسیم کر رہی تھی۔ کامنی اگروال نے بھی جے ماتا بھوانی کہہ کر لنگر وصول کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی دال کے ساتھ ایک پھلکا زہر مار کرنے لگی۔ اس نے کل سے آج تک سوائے کافی، چائے یا ایک آدھ بسکٹ کے کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے اپنی توانائیاں بحال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اسے بہرحال خود کو تندرست رکھنا تھا۔ ابھی تو آغاز تھا، ابھی تو اس نے موت کی شاہراہ پر پہلا قدم رکھا تھا۔ نہ جانے ابھی اسے زندگی کے اس پل صراط پر کتنی مسافت پاٹنی تھی۔ قسمت نے اسے کیا کچھ دکھانا تھا۔ ابھی اس کا دل ایک لقمہ کھانے کے لیے نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے کسی نہ کسی طرح سارا پھلکا زہر مار کیا۔ پھر چائے بھی اس لنگر سے پینے کے بعد تون کراہن مندر تک آ گئی تھی۔ یہاں ڈھول تاشوں اور کورس کی شکل میں بے شمار بھدی آوازوں نے اسے ایک لمحے کے لیے تو فوراً ہی اپنا ارادہ تبدیل کر کے واپس چلے جانے کے لیے کہا، لیکن اپنی طبیعت پر جبر کر کے وہ رک گئی۔ اسے یہاں خاصا وقت گزارنا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ دوبارہ ملحقہ آشرم میں آئی اور اپنا بیگ یہاں ایک لاکر میں رکھ کر اسے تالا لگا کر واپس مندر میں لوٹ آئی۔ یہاں آشرم میں یاتریوں کے لیے بہت سے کمرے اور لاکرز موجود تھے، جہاں دوسرے شہروں سے آنے والے مائی کالکا کے بھگت اپنا سامان محفوظ رکھا کرتے تھے۔ مندر میں تل دھرنے کو بھی جگہ نہیں تھی۔ کسی نہ کسی طرح وہ ایک کونے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، جہاں وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بے دم سی ہو کر بیٹھ رہی۔ بازو پر بندھی گھڑی دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس اذیتناک ماحول میں اسے ابھی 3 گھنٹے مزید گزارنے تھے۔ اس کے ساتھ موجود 3-4 موٹی موٹی عورتیں جو کسی دوسرے شہر سے آئی تھیں، باری باری اونگنے لگیں۔ اونگتے ہوئے جب ان میں سے کوئی خراٹے لینے لگتی تو اس کے ساتھ والی عورت اسے بازو سے جھنجھوڑ کر جگا دیتی۔ شاید صورتحال کی نزاکت کا احساس ان سب کو تھا، لیکن نیند ان کے بس میں نہیں تھی۔ کامنی کے لیے یہ بڑا دلچسپ تماشا تھا۔ وہ پوجا سے زیادہ ان میں الجھی رہی اور ان کی بے بسی سے محظوظ ہوتی رہی۔ جب بھی کوئی عورت اچانک ہڑبڑا کر آنکھیں کھولتی
تو اس کی طرف دیکھ کر ضرور کھسیانے انداز میں مسکرا دیتی تھی۔ شاید وہ کامنی سے اپنی چوری کو چھپائے رکھنے کی درخواست کرتی تھی۔ کامنی کی آنکھوں میں دور دور تک نیند کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے حیرت اس بات پر تھی کہ وہ خوفزدہ کیوں نہیں ہے۔ حیرت انگیز طور پر وہ خود کو مطمئن اور محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ شاید طاہر کی محبت کی سرشاری نے اسے خوف سے بے نیاز کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ابھی تک اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ غداری کی مرتکب ہوئی ہے، مفرور ہے، اور جیسے ہی اس کی فراری کا علم ہوا، درجنوں ہرکارے شکاری کتوں کی طرح اس کے تعاقب میں نکلیں گے، اور ایک مرتبہ اگر وہ ان کے قابو میں آ گئی تو کامنی کے جسم سے وہ ایک ایک بوٹی اتار لیں گے۔ ایک بات تو طے شدہ تھی، اس نے چکراتا سے روانگی پر ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آخری لمحے تک زندگی کی جنگ ضرور لڑے گی، لیکن زندہ کبھی راہ کے ہاتھ نہیں لگے گی۔ یہی وجہ تھی کہ تب سے اب تک اس نے اپنا سروس پستول خود سے الگ نہیں کیا تھا۔ اب بھی اس نے گیروے رنگ کے اس چولے کے نیچے اپنے کپڑوں پر پہنی جیکٹ میں اپنا پستول اس طرح چھپا رکھا تھا کہ چند سیکنڈ کی مہلت ملنے پر وہ اسے استعمال میں لا سکتی تھی۔ یہاں ہونے والی بھاشن اور کیرتن میں اسے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ اپنی مرضی کے خلاف یہاں رہنے سے اپنا بدن ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے بخار نے آ لیا ہو۔ یہ تصور ہی اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا کہ اسے بخار ہونے لگا ہے۔ اپنی جگہ سے وہ ہمت کر کے اٹھی اور مندر سے باہر نکل آئی۔ آشرم کی دیوار کے ساتھ لگے شیو سینا کے میڈیکل کیمپ سے اس نے 2 گولیاں اپنے سر درد میں افاقے کے لیے لے لیں اور اس کے ورکروں کی ہوسناک نظروں سے خود کو بچاتی دوسری طرف چائے کے اسٹال پر چلی گئی، جہاں پہلے ہی بہت سی عورتیں اور مرد چائے پی رہے تھے۔ ایک گلاس میں چائے لینے کے بعد اس نے گولیاں زہر مار کیں اور دل ہی دل میں قدرے مطمئن ہو کر ایک کونے میں بیٹھ رہی۔ یہاں ان یاتریوں نے جنہیں آشرم یا کسی ہوٹل میں رہنے کے لیے جگہ نہیں مل سکتی تھی، جا بجا آگ کے الاؤ روشن کر رکھے تھے۔ ایک ایسے ہی الاؤ کے پاس جس کے گرد 15-20 عورتیں، بچے اور مرد بیٹھے تھے، وہ بھی جا کر بیٹھ گئی۔ آگ کے گرد بیٹھنے سے اسے کچھ سکون ملا تھا اور اس پر نیند غلبہ کرنے لگی تھی۔ 1-2 مرتبہ تو اسے اچھی خاصی اونگ بھی آئی، لیکن اس نے خود پر کنٹرول رکھا تھا۔ بیٹی لیٹ جاؤ، تم بہت تھکی ہوئی دکھائی دیتی ہو، الاؤ کے گرد بیٹھے فیملی ممبران میں سے ایک بزرگ نے کہا، جسے کامنی کی حالت پر شاید ترس آ گیا تھا۔ شمع کیجیے، دراصل ہم لوگ سہارنپور سے جاگتے آ رہے ہیں، کل رات سے سفر میں ہیں۔ میرے پتی دیو، اس نے مجھے زبردستی یہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ میں تو آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس نے بڑی گھرستن قسم کی پتنی کی طرح گردن جھکا کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ بیٹی، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تم لیٹ جاؤ، تھوڑا آرام کر لو، یہاں قدرے سردی کم ہے، اس بزرگ نے کہا۔ دھنیہ واد موسا جی، اگر آپ کہتے ہیں تو۔ اس نے دوبارہ اپنی بات نامکمل چھوڑ کر اب موسا جی کی پتنی کی طرف دیکھا، جو خود بھی اس کا ہمدردانہ نظروں سے جائزہ لے رہی تھی۔ ہاں بیٹی، کوئی بات نہیں، یہاں سب اپنے ہیں، تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں آیا؟ اس نے کامنی کو قدرے مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ گھر میں ہم دونوں ہیں یا پھر ان کے پتا شری، میری ساس بیمار ہیں، ان کی پرارتھنا کے لیے ہی یہاں آئے ہیں۔ کامنی نے بڑی سگڑ بہو کا مظاہرہ کیا۔ بھگوان تمہیں سکھ دے بیٹی، تم جیسی نیک بیٹیاں قسمت والوں کو ہی ملتی ہیں جو اپنی ساس کی پرارتھنا کے لیے آ گئی ہو۔ موسی جی نے اپنے پہلو میں بیٹھی ایک موٹی سی لڑکی کی طرف جو ان کی بہو تھی عجیب سی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ ان کی بہو نے ساس کے لہجے کی تلخی سے صورتحال کا اندازہ تو کر لیا تھا، لیکن وہ بھی شاید ٹلنے والی نہیں تھی۔ ان کی ساس بیمار ہیں، شاید آپ نے سنا نہیں۔ آپ کو تو کالکا مائی کے آشیرواد سے ابھی تک صحت مند ہی ہیں۔ بہو نے دل کی بھڑاس نکال لی۔ اچھا میرے منہ نہ لگنا، بھگوان کے لیے کہیں تو اپنی زبان بند کر لیا کر۔ ساس کو غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ ان میں باقاعدہ تو تکار شروع ہوتی، کامنی نے وہاں لیٹ جانے ہی میں خیریت سمجھی، کیونکہ اب موسا جی ان دونوں کو ڈانٹ رہے تھے۔ اگر میری آنکھ لگ جائے تو پلیز مجھے 5 بجے سے پہلے ضرور جگا دینا، ورنہ میرے پتی دیو پریشان ہوں گے۔ اس نے اپنی ٹانگیں پیٹ کی طرف سمیٹتے ہوئے وہاں تھوڑی سی خالی جگہ پر لیٹ جانا ہی مناسب سمجھا، ورنہ مسلسل جاگنے سے وہ بیمار بھی ہو سکتی تھی۔ کامنی کی آنکھ کب لگی، 4 کب بجے، اس کو کچھ یاد نہیں رہا۔ وہ جب ہڑبڑا کر اٹھی تو وہاں جلنے والی آگ کب کی بجھ چکی تھی۔ شاید سردی کے احساس نے ہی اسے گہری نیند سے جگا دیا تھا۔ جس صف پر وہ لیٹی ہوئی تھی اس کے دوسرے کونے میں شاید بھنگ کے نشے میں دھت کوئی ڈھلتی عمر کا بھگت لیٹا کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف یاتریوں کا ہجوم بڑھنے لگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی گھڑی 4:30 بجا رہی تھی۔ شاید اس فیملی کی ساس بہو کے جھگڑے نے شدت اختیار کر لی تھی اور وہ کامنی کو سوتا چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تھے۔ کامنی نے سب سے پہلے گھڑی اور اپنے بازو میں سونے کا کنگن محفوظ رہنے پر بھگوان کا شکر ادا کیا،
ابھی تک ان چیزوں کا محفوظ رہنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا، یہاں تو وہ کنگن اتارنے کے لیے اس کا بازو کاٹنے سے بھی دریغ نہ کیا جاتا۔ وہ چونکہ جوتوں سمیت سوئی تھی اور جوتے بھی اس نے تسموں والے پہن رکھے تھے، اس لیے ابھی تک وہ بھی اس کے پاؤں میں موجود تھے۔ کامنی دوسرے ہی لمحے اٹھ بیٹھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے حواس بحال کیے اور دوسرے ہی لمحے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اٹھتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے وہ چکرا کر دوبارہ گرنے لگی ہو، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ شاید اس کی جسمانی کثرت، روزانہ کی تربیت کام آ گئی تھی۔ یوں بھی وہ بڑے مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ کامنی پر جلد ہی انکشاف ہو گیا کہ اسے بخار آ گیا ہے۔ پہلے تو اس نے دوبارہ شیو سینا والے کیمپ پر جا کر دوائی لینے کا ارادہ کیا، لیکن پھر جلد ہی ارادہ بدل دیا۔ وہ کم از کم اب ان درندوں میں جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ ایک مرتبہ پھر وہ ہمت کر کے اس چائے کے اسٹال تک پہنچی جہاں اب پہلے سے زیادہ بھیڑ لگی تھی۔ اس نے چائے کا گلاس دوبارہ لیا اور مندر کے شمال کی سمت چلنا شروع کر دیا۔ طاہر نے اسے جس جگہ کی نشاندہی کی تھی وہ اس نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، لیکن ایک بات اس کے لیے ضرور باعث اطمینان تھی کہ اس راستے پر زیادہ رش نہیں تھا۔ شاید شمال کی سمت جانے والا یہ واحد راستہ تھا جو کھیتوں اور کھنڈرات کی طرف جا رہا تھا۔ پوپ پھٹ رہی تھی، اجالا اندھیرے پر غالب آ رہا تھا۔ کامنی اگروال خود کو سنبھالتی بالآخر اپنی منزل کے نزدیک پہنچ گئی۔ اسے اندھیرے کی ہلکی سی چادر میں اس قدیم مندر کے کھنڈرات دکھائی دینے لگے تھے جس کی نشاندہی طاہر نے کی تھی۔ یہاں دور دور تک کسی ذی نفس کا نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں طاہر کو خراج تحسین پیش کیا۔ شاید اسے ہندوازم کی کمزوری کا بخوبی اندازہ تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ مندروں کے ان قدیم کھنڈرات سے یہ لوگ بہت ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہاں بدروحیں بسیرا کر لیتی ہیں، یا پھر یہ کھنڈرات بھوت پریت کے مسکن بن جاتے ہیں، اس لیے اس طرف رات کے اندھیرے میں تو کسی کے جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ دن کے اجالے میں اس طرف کوئی جنگل پانی یعنی ہوائج ضروریہ سے فراغت کے لیے بھی اس خوف سے نہیں جاتا تھا کہ مبادا کسی بھوت پریت کے بچے پر ان کا پاؤں آ گیا یا کسی بدروح نے اسے دیکھ لیا تو ناراض ہو کر کہیں ان کا سروناش ہی نہ کر ڈالے۔ طاہر نے جس طرح زمین پر لکیریں ڈال کر اسے ان کھنڈرات کا نقشہ سمجھایا تھا، بینا اسے سب کچھ دکھائی دے گیا۔ کیا طاہر کا یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے؟ کیا وہ ماضی میں بھی یہاں آیا تھا؟ اگر وہ یہاں آ چکا ہے تو کس روپ میں؟ کیسے ممکن ہے یہ سب کچھ؟ اچانک ہی اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہونے لگے۔ کیا طاہر صرف ایک تخریب کار ہی ہے؟ کیا وہ صرف بھارتی انٹیلیجنس کا ایجنٹ ہی ہے؟ نئے سوالات نے جنم لیا۔ نہیں، اس کے دل و دماغ نے ایک ہی جواب دیا۔ تو پھر وہ کون ہے؟ یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ کیا اس کا خیال صحیح تھا؟ اسے یاد آ گیا، کبھی کبھی اچانک ہی اسے احساس ہوتا تھا کہ طاہر وہ نہیں ہے جو نظر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے 2-3 مرتبہ طاہر سے یہ بات کہی بھی تھی، پھر سوچا کرتی تھی کہ وہ اس سے متعلق خواہ کسی وہم کا شکار کیوں ہے۔ کچھ بھی ہو، اس نے اپنے آپ سے کہا، وہ کچھ بھی ہو، اب میرا تو سب کچھ وہی ہے۔ میرا جینا مرنا اب اسی کے ساتھ ہوگا۔ قدرے مطمئن ہو کر اس نے اپنا بیگ جو وہ اس طرف آتے ہوئے آشرم کے لاکر میں رکھا ہی تھی لا کر اسے ایک قدرے ہموار جگہ پر رکھا اور وہاں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ وہ جس جگہ بیٹھی تھی وہ شاید اس شہر میں سب سے محفوظ جگہ تھی۔ اس کے سامنے کی ٹوٹی ہوئی دیوار سے اس طرف آنے والے راستے پر دور دور تک صاف دکھائی دے رہا تھا، جبکہ سامنے سے آنے والے کو اس طرف کچھ دکھائی دینے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے، کیونکہ وہاں دیواروں سے نکلنے والے پیپل کے درختوں کی موٹی موٹی شاخوں سے لٹکتے گھنے پتوں نے ساری عمارت کو بالکل اس طرح چھپا دیا تھا جیسے فوجی اپنے سامان جنگ کو دشمن کی نظروں سے بچانے کے لیے کیموفلاج کیا کرتے ہیں۔ یہاں ٹیلے پر سب سے پہلے کامنی کو یہ احساس ہوا کہ اسے بخار نے آ لیا ہے اور وہ قدرے نڈھال بھی ہو رہی تھی۔ یہ احساس بڑا پریشان کن تھا۔ بخار آنے کا مطلب اس کے لیے نئی مصیبت کھڑی ہونا تھا۔ اسے ابھی تندرست رہنا تھا، اپنے حواس بحال رکھنے تھے، ابھی اسے ایک طویل جنگ لڑنی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ طاہر کے فرار کا علم ہوتے ہی ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جائے گی، اور جب اگلے روز وہ بھی اپنی ڈیوٹی پر نہیں پہنچے گی تو اس کے متعلق بھی راہ و سچائی کا علم ہو جائے گا، جس کے بعد چور سپاہی کا ایک طویل اور تھکا دینے والا کھیل شروع ہونے والا تھا۔ ان دونوں کو یہ اعصاب شکن جنگ ابھی لڑنی تھی۔ جنگ کے آغاز سے پہلے ہی وہ کمزور پڑ رہی تھی۔ اس کے نزدیک یہ کوئی نیک شگون نہیں تھا۔ اس طرح تو وہ طاہر کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتی تھی، لیکن اس نے فوراً اس خیال کی نفی کر دی۔ اس نے اپنے آپ سے عزم کیا تھا کہ وہ جیسے بھی ہو طاہر پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ اسے اپنی ہی نہیں طاہر کی حفاظت بھی کرنی تھی۔ وہ طاہر کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اب اس کا اپنا تھا۔ طاہر نے اس کے لیے جان کی بازی لگائی تھی۔
پوسوال جیسے درندے سے اس کی عزت اور زندگی دونوں بچائی تھی۔ اب وہ کبھی اس سے الگ ہونے کا تصور نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اس کی زندگی کے لیے خطرہ پیدا کرے۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی تھی اور وہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اس ترکیب پر عمل پیرا ہونے کا سوچ کر مطمئن ہو رہی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ کامنی کو یہاں بیٹھے بمشکل 5-7 منٹ ہی ہوئے تھے جب اسے کھنڈرات کی طرف آنے والے اس راستے پر طاہر آتا دکھائی دیا۔ طاہر کے خد و خال واضح تو نہیں تھے، لیکن اس نے کامنی کو کچھ سیف سگنل بتا دیے تھے۔ اس نے بتا دیا تھا کہ وہ کھنڈرات کی طرف آتے ہوئے ہاتھوں سے کچھ مخصوص اشارے کرے گا اور کسی طرح کی ورزش کرے گا۔ اسی طرح بظاہر کسی اور دیکھنے والے کو یہ تاثر ملتا کہ وہ صبح کو یوگا کر رہا ہے اور رات کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے ایسا کرنا ضروری بھی تھا۔ کامنی اس پر نظریں گاڑے اپنی جگہ پر چوکس تھی، گو کہ اسے یہ ثبوت مل چکا تھا کہ آنے والا طاہر ہی ہے، لیکن اس نے پھر بھی اپنی تربیت کو نہیں بھلایا تھا اور بطور احتیاط اپنا پستول بالکل فائرنگ پوزیشن میں رکھا ہوا تھا۔ کامنی کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ خود اس کے دھڑکنے کی آواز سن سکتی تھی۔ اب طاہر کے خد و خال بھی واضح ہونے لگے تھے۔ اس نے اپنے طے کردہ سیف سگنل کے مطابق بھجن گانا شروع کر دیا تھا، اوم جے جگجیت ہرے۔ وہ چلتا ہوا اب ان ٹوٹی پھوٹی سیڑھیوں کے نزدیک پہنچ گیا تھا جہاں سے چڑھ کر کامنی اگروال اوپر آ گئی تھی۔ اپنا بیگ اس نے مقامی یاتریوں کی طرح کمر کے پیچھے لٹکائے رکھا تھا اور اب وہ بالکل کامنی کے نزدیک آ گیا تھا۔ کامنی اسے اپنے نزدیک پا کر اس اوٹ سے نکل کر اچانک سامنے آ گئی تھی جہاں وہ اب تک بیٹھی تھی۔ کامنی بے ساختہ طاہر کے منہ سے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی نکلا، طاہر۔ کامنی بھی بے قرار ہو کر آگے بڑھی اور دیوانہ وار اس سے لپٹ گئی۔ اچانک ہی اس کا دل بھر آیا تھا اور نہ جانے کب سے اس کی آنکھوں میں تھمے آنسو تمام بندشیں توڑ کر بہہ نکلے تھے۔ اس کا بدن بید کی طرح لرز رہا تھا۔ نہیں کامنی، اب تم کبھی نہیں رو گی۔ تمہارا رونا مجھے کمزور کر دے گا کامنی۔ نارمل ہو جاؤ، سب کچھ بھول جاؤ، اب سلامتی ہے۔ اس نے آہستہ سے کامنی کو خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ کامنی کا ہاتھ بہت گرم ہے۔ اوہ، تمہیں تو بخار آ رہا ہے، اس نے کامنی کے ساتھ ہی اس کی بچھائی چادر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس ذرا جسم گرم ہے، کامنی جو خود کو سنبھال چکی تھی وہ بولی۔ خیر کوئی بات نہیں، بے فکر رہو، میں تمہیں بیمار نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے دودھ کا ایک پیکٹ نکال کر اس کے سامنے رکھا اور 3-4 مختلف قسم کی گولیاں اور کیپسول اپنی ہتھیلی پر ڈال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ انہیں دودھ کے ساتھ نگل جاؤ۔ اس نے کامنی کی طرف مسکراتے ہوئے اس طرح دیکھا تو وہ بھی بے اختیار مسکرا دی۔ آنسوؤں سے بھیگی اس مسکراہٹ نے ایک لمحے کے لیے تو طاہر کو بھی مبہوت کر کے رکھ دیا تھا۔ کامنی نے نہ چاہتے ہوئے بھی محض اس کے حکم کی تعمیل میں گولیاں دودھ کے ساتھ نگل لیں اور باقی دودھ بھی واپس رکھ دیا۔ ارے بھائی اسے بھی پی لو، طاہر نے کہا۔ میں نہیں پی سکتی، میں دودھ کبھی نہیں پی سکتی، یہ بھی بڑی مشکل ہے، اس نے کہنا چاہا۔ اچھا 2 گھونٹ میرے لیے پی لو، طاہر نے اس کی بات کاٹ کر ایسے لہجے میں کہا کہ کامنی نے بے اختیار ڈبہ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ بس اب اور نہ کہنا، کامنی نے ڈبہ واپس زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہارا حصہ اتنا ہی تھا، اس نے ڈبے کو ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کا اگلا قدم کامنی کو مبہوت کرنے کے لیے کافی تھا جب طاہر نے باقی کا دودھ اپنے حلق میں انڈیل لیا۔ حیرت سے کامنی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ دنیا میں ایسے انسان بھی پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے برتن میں کھانا کھا لیں، یہاں تو معاملہ ہی اور تھا۔ طاہر تم، کیا ہوا؟ کوئی پریشانی والی بات ہے کیا؟ یہ جھوٹا دودھ؟ اوہ تو یہ بات ہے۔ دیکھو کامنی، اول تو ہمارے نزدیک سب انسان چونکہ برابر ہیں، اس لیے کسی کا جھوٹا کھا پی لینے سے کوئی ملیچ نہیں ہو جاتا۔ یہ سب فرسودہ باتیں ہیں، پھر جس سے محبت کی جائے اس کی ہر شے میں شیئر کیا جاتا ہے۔ اس نے کامنی کی بات دوبارہ کاٹتے ہوئے کہا اور اپنے بیگ میں سے کچھ پھل نکالنے لگا۔ یہ سیب میں نے خاص طور سے تمہارے لیے خریدے تھے، میں جانتا ہوں تم شوق سے کھاتی ہو، مجھے یہ بھی علم ہے کامنی کہ اس وقت تمہارا جی بالکل کچھ کھانے کے لیے نہیں چاہ رہا ہوگا، لیکن میری درخواست ہے کہ تم کچھ نہ کچھ ضرور زہر مار کر لو، تمہارا تندرست رہنا بے حد ضروری ہے۔ یہ میں کسی خوف کے تحت نہیں کہہ رہا، خدا نہ کرے اگر تم بیمار ہو گئیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں تمہیں اکیلے چھوڑ دوں گا، اب جیتے جی کم از کم میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ایک ہاتھ سے سیب باقاعدہ چھیل کر اس کی طرف بڑھایا۔ کامنی نے کسی سحر زدہ معمول کی طرح آدھا سیب لے کر آدھا اسے دے دیا۔ میرے خیال سے تمہارے لیے بھی صحت کا خیال رکھنا اتنا ہی ضروری ہے، اس نے کہا۔ اوہ کیوں نہیں؟ طاہر نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کے سامنے اپنا منہ کھول دیا۔